बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया, पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, हम सूरतुल आराफ गुफ्तगू कर रहे थे और आयत नंबर 184 अवलम यतफ़क्करू, ये इस पे हमने गुफ्तगू अपनी मुकम्मल कर ली थी। आज आयत नंबर 185 से हमने गुफ्तगू का आगाज़ करना है। प्लीज़ अपनी गुफ्तगू का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलम यंज़ुरू फ़ी मलाकूतिस समावाति वल अर्दि वमा खलक़ल्लाहु मिन शै। क्या इन्होंने आसमानों और ज़मीन के निज़ाम पर नज़र नहीं की और जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है। वान असा अन यकून क़द इक़्तरब अजलुहुम, और इस बात पर कि शायद इनकी मुद्दत करीब आ गई हो। फ़बिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून, बस इसके बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे। अब यहाँ जब पहले बात हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि अल्लाह ने आपको एक वाज़े नज़ीर बनाकर आपको भेजा, यानी नज़ीर से मुराद डराने वाला बनाकर भेजा, क्योंकि पैगंबर की शख्सियत के दो ही पहलू कुरान पाक बयान करता है, एक है इंज़ार, एक है तबशीर। यानी पैगंबर ईमान वालों को, फरमाबरदारी करने वालों को खुशखबरी देता है और जो नाफरमानी करने वाले हैं उनको डराता है, अंजाम से उनको ख़बरदार करता है। अब यहाँ पे अल्लाह पाक ही फरमाता है कि भाई क्या इन लोगों ने आसमानों और ज़मीन की जो बादशाहत है खुदा की, क्या इसमें गौर नहीं किया। यानी जो भी कायनात में अल्लाह ने जो शय पैदा की है वो बेमकसद नहीं पैदा की, हर चीज़ का मकसद है। और इंसान के बारे में कुरान पाक ये कहता है कि क्या यहसबुल इंसान अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, इसका कोई मकसद नहीं है, इसकी पैदाइश का, तख्लीक का। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, पैदा किया, तो फरमाया कि इसका भी मकसद है। एक तो इस कायनात को तुम देख लो, और दूसरा फरमाया कि क़यामत जो है वो भी करीब आ गई हो। यानी ज़रा इस पर भी गौर करो, देखो कि जैसे एक कायनात है, इंसान है, ये फ़ना होता है, ख़त्म होता है, इसी तरह ये कायनात भी है। एक दिन आएगा कि जब क़यामत बर्पा की जाएगी तो फिर उसके बाद फिर इनके पास कोई भी ईमान लाने का कोई यानी ईमान लाने का फिर रास्ता कोई नहीं होगा, फिर नहीं ला सकेंगे। एक वक्त तक इनको मोहलत दी जाएगी या दी जाती है, उसके बाद फिर रास्ते बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये मलकूत का क्या मतलब है? मलकूत समावाति वल अर्द, ये मलकूत का क्या मतलब है? यानी यहाँ पर तो मलकूत से मुराद अल्लाह ताला की बादशाहत है ना, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो इक़्तिदार है, जो उसका निज़ाम कुदरत है, वो मुराद है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान की जाती हैं ना, जैसे नसूत है, मलकूत है, जबरूत है, ये इस्तिलाहात हैं मुख्तलिफ़। और हम देखते हैं कि अपनी कुतुब के अंदर भी हम ये पढ़ते हैं, और ख़ास तौर पे हम किसी सूफ़ी की महफ़िल में बैठे हों तो वहाँ पे भी हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये मुश्किल लफ्ज़ हैं, आप इसकी वज़ाहत कीजिएगा कि ये क्या है। बस ये हमारे यहाँ ये अल्फाज तसव्वुफ़ में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो जहाँ तक मैं समझा हूँ या जो मेरा मुताला है, जो इस वक्त मेरे जहन में जो बात आती है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। नासूत से मुराद तो आलम में नासूत कहते हैं, जो इंसानों का जो आलम है, जहान है, जैसे हम रह रहे हैं इस दुनिया में, तो इसको आलम में नासूत कहते हैं। आलम में मलाकूत कहते हैं कि जैसे फ़रिश्तों की जो दुनिया है, फ़रिश्तों को एक जहान, मलाइका जैसे हम कहते हैं, वहाँ से मलाकूत है। आलम मलाकूत वो हो गया। और इसके बाद जो आलम जबरूत होता है, तो कहते हैं कि जबरूत से मुराद है खुदा की सिफ़ात का जहाँ पर ज़ुहूर है, यानी वो मकाम कि जहाँ पे जबरूत यानी खुदा की सिफ़ात का इजहार और ज़ुहूर जहाँ पर होता है, वो जहान, तो वहाँ पर उसको कहा गया जबरूत। इसी तरह जो लाहूत होता है, यानी जहाँ पर खुदा की ज़ाती तजल्लियात का ज़ुहूर होता है, उस मकाम को, उस जगह को, उस जहान को कहा जाता है कि ये आलम लाहूत है। ये हमारे सूफिया की
اصطلاحات ہیں اور اس کے پیچھے بھی بہت بڑا جہان ہے. یہ تو علیحدہ جہان ہے، اس کے پیچھے پورے تصورات کا، نظریات کا اور تخیلات کا پورا ایک جہان ہمارے صوفیاء نے بسایا ہوا ہے. لیکن قرآن کریم میں تو صرف ملکوت کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ تینوں باقی چیزیں تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالمین کا جو لفظ استعمال کیا ہے، قرآن مجید کی جو منشا ہے، جو مقصد ہے، وہ بالکل جدا ہوتی ہے. اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو بات سمجھ کر ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یعنی جب اللہ پاک یہ فرماتے ہیں رب العالمین، اصل میں جو عالم لفظ ہے نا، عالم، اور ایک لفظ ہوتا ہے عالم. ٹھیک ہے. عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، لام کے نیچے زیر. ہاں ٹھیک ہے. تو عالم کا مطلب ہے جاننے والا. عالم کا مطلب ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی کو جانیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ گویا کہ اس کے ذریعے سے تم مجھے جانتے ہو. صحیح. یہ میری تخلیق ہے، میں اس کا خالق ہوں. تو جہانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالمین فرمایا. اب وہ جہان آپ اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک انسانی دنیا ہے، یہ جہان ہے، کائنات ہے، اسی طرح اور بھی سیارے اللہ نے بنائے ہیں، وہ بھی جہان ہیں، یہ مختلف جہان. اس کو اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے انسانوں میں ہی کئی ملک بھی ہیں، کئی علاقے بھی ہیں، کئی خطے بھی ہیں، کئی ٹکڑے بھی ہیں، وہ سارے ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے بنایا ہے نا، یہ در حقیقت میری ذات ہی کی علامت بنتے ہیں، اس کے ذریعے سے تم مجھے جانتے ہو. تو اس لیے عالم فرمایا. عالم جاننے والا، عالم جس کے ذریعے سے ہم خدا کو جانتے ہیں. صحیح. ایک سوال میں جی پلیز. ہم نے اس آیت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو نذیر مبین بنا کر بھیجا ہے. تو آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں انذار کی ذمہ داری، ڈرانے کی ذمہ داری یا تنبیہ کرنے کی ذمہ داری محض علماء تک محدود ہے، خطبہ تک محدود ہے، یا پھر یہ ذمہ داری ہر مسلمان کو ادا کرنی چاہیے اپنے حلقۂ اثر میں؟ قرآن مجید کے مطابق ہر مسلمان، یعنی پیغمبر جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے جانے کے بعد صحابہ کی جماعت، پھر صحابہ کے بعد مسلمانوں کی جماعت، یہ ذمہ داری ہے آپ کی، میری، کہ ہم دنیا کو خبردار کریں، بتائیں. لیکن اس سے پہلے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود ایک اچھے مسلمان، اپنے آپ کو ایک اچھے انسان بنیں. ہمارا کردار، ہمارا اخلاق خود ایک گواہی ہو، ایک دلیل ہو اس بات پر کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں اور خدا کی بھی ماننے والے ہیں. صحیح. جی مولانا صاحب. اب اس کے بعد فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ان کو سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. اب یہ وہ بات ہے کہ جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے تھے. اب یہ سمپل اور سادہ بات ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سنت الہیہ کیا ہے. سنت الہیہ وہ یہ ہے کہ جو لوگ صحیح راستے پر چلتے ہیں، حق کے، ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے. یہ سنت الہیہ ہے. اور جو گمراہی کے طلبگار ہوتے ہیں، دلالت کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کو گمراہی اور دلالت ان کو مل جاتی ہے. تو جب اللہ یہ فرماتا ہے نا کہ جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، تو مطلب کیا ہے؟ یعنی جو شخص اپنے کردار میں اور اپنے بھٹکنے میں، فسق و فجور میں اس انتہا پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے اب واپس نہیں آنا، تو لہٰذا اس شخص کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہوتا. جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے انسان کا دل ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نشان پڑتا ہے، پھر کرتا چلا جاتا ہے، پھر پورا دل یہاں تک کہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ احساس ندامت، احساس گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جہاں پر پھر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب اس سے آگے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، قیامت کب واقع ہوگی. یہ قریش کے لوگ سوال کرتے ہیں. جی. ایانہ کا جب لفظ آتا ہے نا تو اس میں ایک لحاظ سے اسے ہم کہتے ہیں کہ استنکار کے لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ استغراب اور استنکار، مراد یہ ہے کہ بھئی سوال تو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، لیکن مقصد ہدایت نہیں ہوتا، مقصد چھیڑ چھاڑ ہے، یعنی کہ تضحیک ہے، مذاق ہے.
اس مقصد کے لیے، یعنی غیر سنجیدہ ذہن ہے، سوال کرتا ہے لیکن مقصد یہ نہیں کہ جواب لے اور اس پر اس کی تسلی ہو جائے، بات کو الجھانے کے لیے بس ایسے ہی وقت گزاری، جیسے کہتے ہیں ٹائم کو کل کرنے کے لیے یہ انداز وہ اختیار کرتے تھے۔ تو فرمایا کل آپ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، کہ اس کا جو علم ہے قیامت کا وہ میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اور وہی اس کے وقت پر اس کو ظاہر کر دے گا، جو اس کا وقت ہوگا نا قیامت کا تو اللہ پاک اس کو ظاہر کر دے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور فرمایا کہ آسمان اور زمین بھاری ہو رہی، یعنی وہ آسمان اور زمین جو ہے وہ اس پر بھی یہ بھاری ہے، یعنی قیامت، یعنی یہ بھی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اور قیامت آنے والی ہے، اور یہ ان پر بھی یہ بوجھ ہے یہ قیامت کا، اس کی ہیبت کو بیان کیا جائے، ہیبت کہہ لیجئے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک مثال بڑی اچھی دی جاتی ہے، خاتون ہے وہ حاملہ ہے، اب واضح بات ہے کہ اس نے بچے کو جنم دینا ہے، اب جب دن جیسے قریب آتے چلے جاتے ہیں تو وہ بوجھ اس پر بڑھ جاتا ہے، ایک تو وہ بوجھ ہو گیا، لیکن اب پیدائش کس وقت ہونی ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، کسی وقت بھی پیدائش ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی صورتحال یہاں پر قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ آسمان اور زمین جو ہیں وہ بھی اسی انتظار میں ہیں کہ معلوم نہیں کہ کب قیامت آ جائے۔ صحیح، لیکن ہمارے صاحب بہت سی روایات ہیں اس بارے میں۔ اچھا، اگر ایک ٹکڑا میں آگے پڑھ لیں، فرمایا لا تاتیکم الا بغتہ، کہ جب وہ آئے گی نا تو وہ اچانک آئے گی، بغتہ فوراً آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ اس کی کھوج میں یا اس کی تحقیق میں، یعنی قیامت کی کھوج میں، ہاں تحقیق میں، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کوئی اس طریقے سے کھوج میں نہیں ہوتا کہ بھئی وہ یہ معلوم کرتا پھرے، ڈھونڈتا پھرے، تجسس رکھتا ہو کہ بھئی قیامت کب آئے گی، وہ در حقیقت اس کی تیاری میں ہوتا ہے۔ یہ تیاری میں اور کھوج میں ہونا، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم اکثر سوالات کسی چیز کے بارے میں کرتے ہیں لیکن اصل جو کام ہے وہ ہے تیاری کا، کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں اس بڑے واقعے کے لیے، اس بڑے حادثے کے لیے۔ اب آخر میں فرمایا قل انما علمها عند اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اس بات پر یقین اور ایمان اور اس کا علم نہیں رکھتے کہ بھئی یہ ہے خدا کے پاس، ہم کیوں اس پر بحث کریں اور کیوں اس کے تجسس میں ہم جائیں، اور علم جب خدا کے پاس ہے تو خدا کے بہت سی روایات بھی تو ہمیں ملتی ہیں نا کہ جن میں یہ کہا گیا ہے، جن میں اس آپ کہہ لیں کہ قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اب قرآن کریم کا جو طریقہ استدلال ہے، یا قرآن کریم جس طریقے سے پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے، جو بات کر رہا ہے وہ، اور پھر جتنی بھی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی پھر روایات کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، وہ اچانک آنے والی ہے، لیکن ہم بہت سی روایات دیکھتے ہیں جس میں بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو پھر ان روایات کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے دونوں میں، ایک ہے قیامت کا علم اور یقین کے ساتھ اس کا وقت معلوم ہونا، ایک ہے نشانیاں بتا دینا۔ اب وہ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں قیامت کی، اب کب آنا ہے قیامت نے اس کے بعد یہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، ان نشانیوں کے بعد کب آنا ہے، کب آنے وہ اللہ کے علم میں، یعنی اللہ کا جو ایک دن ہے وہ ہزاروں سالوں پر وہ محیط ہے، اللہ جانتا ہے کہ کب قیامت نے آنا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی نا کہ یہ فرما دیا جاتا کہ بھئی اللہ جیسے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس کا علم ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، ہاں اگر حدیثوں میں یہ بتایا جاتا نا کہ جی فلاں صدی میں فلاں دن فلاں وقت قیامت آئے گی، تو پھر آپ کہتے کہ جی یہ تضاد کیوں ہے کہ روایات میں یہ پایا جاتا ہے۔ روایات میں تو یہ نہیں بیان، روایات میں تو نشانیاں بیان کی گئی ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ نشانیوں کے ذریعے سے انسان خبردار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ ممکن ہے قیامت آنے والی ہو، تو میں جب قیامت آئے تو میں اس حالت میں نہ ہوں کہ میں رب کا نافرمان بندہ ہوں، میں بلکہ اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر زندگی گزاروں۔ صحیح، ایک سوال کرنا چاہوں، آپ نے نشانیوں کی بات کی، تو کائنات میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں جن کو سمجھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پھر بھی آج سائنسی دور میں تحقیقات کی جاتی ہیں کائنات کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے سے گریزاں ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کا دل کھو چکے ہیں؟
دیکھیے انسانوں میں مختلف مزاج اور طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے ایسے سائنسدانوں کی, ایسے فلاسفرز کی اور اس کائنات میں غور و فکر کرنے والوں کی کہ جنہوں نے خدا کو مانا اور خدا پر ایمان لائے. بلکہ میں تو یہاں تک یہ بات کہتا ہوں, اور یہ بات میں پوری تحقیق سے کہہ رہا ہوں آپ کو, علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں, کہ جن سائنسدانوں کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں وہ ایتھیسٹ بھی نہیں ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جو ایگنوسٹک ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں لا ادریت کے مقام پر جو ہوتے ہیں, ہم ان کو بھی ایتھیسٹ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. جبکہ بہت سے ایسے میں نے سائنسدانوں کو دیکھا ہے اور پڑھا ہے, وہ ان کو گوگل میں یہ لکھا گیا ایتھیسٹ, انہوں نے اس پر اعتراض کیا. انہوں نے کہا ہم ابھی تحقیق میں ہیں, ابھی ہم جستجو میں ہیں, ہمیں یہ کیوں لکھا جاتا ہے کہ ہم ایتھیسٹ ہیں. یہ خود یعنی سائنسدانوں کے. تو لہٰذا یہ جو ہے کہ لوگ ایمان کی طرف نہیں متوجہ ہوتے, گریزہ نہیں ہوتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے, سب کو شعور بھی دیا ہے. ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس کو پڑھ کر بھی آئے ہیں. سورۃ الاعراف شروع سے ہم نے پڑھی تو یہ سارے حقائق ہم پڑھ کر آئے ہیں. یہ توفیق کی بات ہے. جو طلب کرتا ہے ہدایت کو, جو چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ توفیق بھی عطا کرتا ہے کہ اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. تو یہ انسان کی انفرادی طور پر اپنی کوشش ہوتی ہے, تو جس سے لوگ حقیقت کو اور حق کو پا بھی لیتے ہیں. کہ قیامت کی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں ایسی کہ جب وہ پوری ہو جائیں گی تو پھر تم انتظار کرو کہ اب قیامت آنے والی ہے. ان میں سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں. جیسے بکریاں چلانے والے یا ننگے پاؤں والے بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں گے. پھر اسی طریقے سے جو نوکرانی ہے وہ اپنی مالکن کو جنم دے گی. یعنی ہمارے ہاں اس کو سیروگیسی سے تعبیر کیا جاتا ہے آج کل. تو کہتے ہیں یہ نشانیاں تو پوری ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب اگلے ہمارے بعد یعنی ہماری نسل میں یا آگے کسی بھی وقت قیامت آنے والی ہے. اس لیے کیونکہ یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں تو اب ہم قیامت کے بالکل قریب ہیں. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے بیان کیا نا 2 نشانیاں, یہ حدیث جبریل ہے اور بڑی مشہور یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل اٹھ کر چلے گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون تھے. اور جب آپ نے فرمایا کہ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے, جو اللہ کا دین ہے وہ تمہیں سکھانے آئے تھے. اب اس میں آپ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں بتایا گیا, پھر ایمان کے بارے میں بتایا گیا, پھر احسان کے بارے میں. پھر حضرت جبریل نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی اتنا علم ہے جتنا آپ کو یعنی سوال کرنے والے کو قیامت کے بارے میں علم ہے. اب آپ ایک نشانی دیکھ لیجئے کہ ننگے پاؤں اور جو بدو لوگ ہیں یہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور اس میں مقابلہ کریں گے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیجئے جو مقابلہ آپس میں ہوا امریکن صدر کے جانے پر, اب آپ وہ مقابلہ ہی سامنے رکھ لیجئے. کیا کچھ تحائف اور کیا کچھ ہدایا اور کیا کچھ دیا گیا. یہ بھی ایک چیز آپ کے سامنے, تو یہ ایک نشانی سامنے بالکل واضح طور پر آتی ہے. دوسری جو نشانی ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غلامی تھی بطور ادارہ اس کا خاتمہ ہو گیا. وہ جو فرمایا کہ بھئی جو لونڈی ہے وہ مالکن کو جنم دے گی, تو اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. وہ ہم نے 1946 میں آپ دیکھیے کہ ہم نے دیکھا کہ غلامی بطور ادارہ کا اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. اب قیامت آنی کب ہے یہ اللہ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو وہ نشانیاں ہیں کہ جو حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں. اب گویا کہ ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوں. بس یہ ہمارا یہ کام ہے. ٹھیک. متفرق سوالات کو بھی لے رہے ہوتے ہیں, اور جیسے آج کل قربانی کے ایام بھی ہیں تو قربانی پہ بھی ہم کچھ نہ کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. عوانی صاحب یہ بتائیے گا, ہمارے ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات ہیں. پوچھتے ہیں جی کامیابی اور ناکامی میں جو انسان کی قسمت ہوتی ہے اس کا کتنا دخل یا ہاتھ ہوتا ہے؟ زندگی میں سب سے اہم کردار انسان کی کوشش کا ہوتا ہے, محنت کا ہوتا ہے, اسٹرگل کا ہوتا ہے. وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد اور اس کی مہربانی کے بعد انسان کی کوشش ہوتی ہے. جسے ہم قسمت کہتے ہیں یہ اکثر اوقات اپورچونیٹیز جن کو ہم کہتے ہیں, مواقع وہ ہوتے ہیں. کبھی کسی کو آگے بڑھنے کے مواقع زندگی میں جلدی مل جاتے ہیں, کسی کو دیر سے ملتے ہیں, کسی کو نہیں ملتے, کسی کو اگر ملتے ہیں تو وہ زیادہ مل جاتے ہیں. تو یہ قسمت کو اگر آپ کہیں تو قسمت تقسیم سے ہی ہے نا. تو اپورچونیٹیز جو مواقع ہیں در حقیقت
وہ انسان کو ملتے ہیں. لیکن فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو مستحق ثابت کرو، پھر اس کے بعد تم خواہش کرو. لیکن میرا ذاتی تجربہ مشاہدہ یہی ہے کہ اگر انسان یکسوئی کے ساتھ، یک رخی کے ساتھ اگر اپنے اسٹرگل کو، اپنی کوشش کو، محنت کو جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ انسان کو ضرور نوازتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو یقینی طور پر. صحیح. ایک اور سوال ہے بہت اہم، پوچھتے ہیں کہ یہ جو علماء سے کوئی سوال پوچھیں تو وہ ڈیفرنٹ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. اس نے بھی یہ لکھا ہے، اس نے بھی یہ کہا ہے، حالانکہ مان وہ ایک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہے ہوتے ہیں، مان وہ ایک ہی کتاب کو رہے ہوتے ہیں، مان وہ ایک ہی خدا کو رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ علماء کسی ایک بات پہ متفق کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں، یہ بھی ایک فطری اور طبعی بات ہے. اس کو کبھی بھی اپنے حالات سے کاٹ کر یا ایک مختلف بات نہیں خیال کرنا چاہیے. جن باتوں پر اتفاق ہے ان پر اتفاق ہے، اور جن پر اختلاف ہو سکتا ہے ان کو ہم فروعات کہتے ہیں، جزئیات کہتے ہیں، ان پر اختلاف رہتا ہے. ہمارا اصل میں جو اصرار ہے اور جو ہمارا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسائل جو جزئیات پر مشتمل ہیں، فروعات ہیں، ان مسائل پر شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے. ہاں، سوال کرنے والے کو اس پر بات کرنی چاہیے کہ جب یہ مسائل جن پر اختلاف ہے امت میں، علماء میں بھی اختلاف ہوتا ہے، ان کی آراء مختلف ہو جاتی ہیں، فتاویٰ مختلف ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو کبھی بھی شدت اور اپنی بات پر اس طرح اصرار اور زور نہیں دینا چاہیے کہ وہ دوسرے کی بات کو اس طرح نگیٹ کر دیں کہ اس کو کافر قرار دے دیں یا دائرہ اسلام سے خارج، یا اس کو اپنا گمراہ قرار دے دیں. یہ طریقہ کار یہ درست نہیں ہے. یعنی یہ اصل بات ہے، اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے. آپ دیکھیے، آپ ایک بیماری لے کر چلے جائیں، 5 ڈاکٹروں سے جا کر آپ ملیں، آپ کو ہر ڈاکٹر مختلف بات کرے گا. یعنی میں شوگر کا مریض ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں صرف ڈاکٹروں کی بات پر عمل کروں تو پھر میں کسی بات پر بھی نہ کروں، اگر ڈاکٹروں سے مشورہ کروں تو واضح بات ہے کہ پھر آپ کو ایک رائے آپ اختیار کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے. یا ڈاکٹر جو ایک حاذق طبیب ہے، ماہر ایکسپرٹ ہے، آپ اس سے رابطہ رکھتے ہیں. تو یہ انسانی زندگی کا یہ حسن ہے، تنوع ہے، اختلاف ہے، یہ تو جاری رہے گا. نہیں تو کسی ایک کے ساتھ چلنا، جیسے آپ نے کہا ہے کہ میں نے کسی ایک کو پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی رائے پہ عمل کرنا ہے اور اس کی رائے پہ چلنا ہے. یہ آپ نے مثال دی کہ مذہبی تناظر کے اندر بھی ہمارے ہاں مختلف رائے ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں جیسے فقہی اسکول آف تھاٹ ہیں مختلف، ایک شخص اس بات پہ فوکس نہیں کرتا کہ کسی ایک کو مانے اور ایک کو سمجھے، بلکہ وہ کہتا ہے یار بس مجھے ٹھیک ہے، سب ہی ٹھیک ہے، اور میں کبھی اس کے مطابق اپنی اس امام کی رائے کے مطابق عمل کر لیتا ہوں، کبھی اس کی رائے کے مطابق عمل کر لیتا ہوں، کبھی اس کی رائے کے مطابق عمل کر لیتا ہوں. جبکہ ہمارے ہاں علماء کہتے ہیں کہ جب تک آپ اتھینٹک سورسز سے اور اچھے طریقے سے دلائل کے ساتھ چیزوں کو ازبر نہ کر لیں اور سمجھ نہ لیں، اس وقت تک اگر کسی دوسرے کی رائے پہ عمل کریں گے تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیے، یہ جو ایک فقہ کو اختیار کرنے کا جو کلچر یا رواج بنا، وہ صرف اس بنیاد پر بنا تھا کہ یہی فقہ جو تھی یہ اس وقت ملک کا قانون تھا، ریاست کا قانون بنا. ریاست نے اس کو بطور قانون کے اس لیے اختیار کیا کہ تاکہ سوسائٹی میں ہم آہنگی رہے، یک رنگی رہے سوسائٹی میں. صحیح. جسے یونیفارمیٹی کہا جاتا ہے، وہ چیز سوسائٹی کے اندر رہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی قانون بناتے ہیں تو جیسے گرین لائٹ ہو جاتی ہے تو ساری ٹریفک چلنا شروع ہو جاتی ہے، یلو پہ ایک آہستہ آہستہ رکتے ہیں، ریڈ ہو جائے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک نظم، یہ کوئی قرآن میں اور حدیث میں تو کوئی بات نہیں آئی نا کہ آپ نے گرین پر ہی آپ نے چلنا ہے. تو اسی طریقے سے مختلف ممالک میں، بر صغیر میں آپ سمجھ لیجئے ترکی میں فقہ حنفی کو نافذ کر دیا گیا. اب ہمارے ہاں یہ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا کہ ہم نے ایک ہی فقہ کو فالو کرنا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک فقہ کو فالو کریں. آپ کسی بھی فقہ میں سے کوئی مسئلہ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اگرچہ ہمارے علماء اس پر زور دیتے ہیں کہ آپ ایک فقہ کو فالو کریں، لیکن ان کے پاس اس کے رد میں اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی مسئلے میں کسی فقہ کو فالو کر لیں تو کوئی اب آپ کو قرآن و حدیث سے دلیل لا کر نہیں دے سکتا کہ بھئی نہیں ہم نے ایک فقہ کو فالو کرنا ہے. علماء کے، فقہاء کے، ائمہ کے اپنے اجتہادات ہیں، وہ لوگ جس پر چاہیں اس پر عمل کرتے ہیں. میرے خیال میں لوگوں کو یہ بھی سمجھانے کی اور ہمیں خود بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو
فقہا ہیں یہ اصل میں کون ہیں، ان کا جو کارنامہ ہے وہ کیا ہے؟ اور ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 3-4 جو فقہا ہیں صرف وہی ہیں، ہمارے ہاں کتنے ہی ہم پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے، یعنی آپ ایک لمبی لسٹ ہے، لمبی فہرست ہے. امام سفیان ثوری کو آپ لے لیں، امام اوزاعی کو لے لیں، آپ امام حسن بصری کو لے لیں، آپ اس کے علاوہ اور مطلب ہے کہ بڑے ابن تیمیہ کو لے لیں، ابن قیم کو لے لیں. کوئی ایک نام ہے اس وقت، چند یہ نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان سب کی اپنی فکر. اچھا امام غزالی کو لے لیں، ان کی کتاب المستصفیٰ من علم الاصول جو ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنے اصول وہاں پر قائم کیے ہیں، بیان کیے ہیں. آپ امام رازی کو لے لیں، ان کو دیکھ لیں آپ، یعنی آپ جس امام کو دیکھتے ہیں، ابن رشد کو آپ دیکھ لیجئے، ان کی فقہ پر کتابیں. اب یہ وہ شخصیات ہیں کہ ہم ایک شخصیت کسی حوالے سے مشہور زیادہ ہو گئی، کوئی فلسفے میں مشہور ہو گیا، لیکن یہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل یہ پرسنالٹیز تھی، یعنی صرف ایک شعبہ اور ایک فن اور ایک علم نہیں تھا، یہ بہت سے شعبوں اور علوم کے یہ ماہر لوگ تھے. انہوں نے اپنے اصول بنائے، انہوں نے اجتہادات کیے، انہوں نے مسائل وضع کیے. یعنی میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا، وقت کم ہے، ورنہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں کتنا ہمارے علماء میں آپس میں اختلاف ہے. امام رازی نے کیا مسائل بیان کیے، جن مقام پر فقہائے احناف کہتے ہیں کہ یہاں پر زکوٰۃ نہیں لگتی، امام رازی کہتے ہیں وہاں پر زکوٰۃ آپ استعمال کر سکتے ہیں. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں توسع پیدا ہونا چاہیے، لوگوں کو بتایا جانا چاہیے کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جو فروعات ہیں، جزئیات ہیں، ان پہ علماء کا اختلاف ہے. اور اگر ہارمنی پیدا کی گئی تو وہ اس وقت ریاست کی ایک حکمت تھی کہ اس کو قانون بنا دیا جائے تاکہ لوگ اس کے تحت زندگی گزارے اور اس کے مطابق ان کے فیصلے. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنی رائے کے مطابق بیماری کو سمجھ کے سوچ کے ایک دوائی سجیسٹ کرتا ہے، پھر دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میری رائے کے مطابق یا میرے انوائرمنٹ کے مطابق دوسری دوائی ہونی چاہیے، تیسرا کہتا ہے تیسری ہونی چاہیے. اس طرح سے یہ ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح ہے. جی ہم دیکھتے ہیں آج کل جو نوجوان ہیں جب وہ بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی مرضی مانتے ہیں، ماں باپ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں کیونکہ ان کا تجربہ بھی نہیں ہوتا. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک کانفلکٹ دیکھنے کو ملتا ہے ماں باپ اور بچوں کے درمیان. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیونکہ زیادہ تجربہ ہے زندگی کا تو ہم اپنے بچے کی بھلائی اس سے بہتر جانتے ہیں. بچے کا موقف جو نوجوان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہمیں اپنی مرضی کرنی ہے، ہم اب بالغ ہو چکے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے؟ بچے ماں باپ کی مرضی کو تسلیم کریں یا پھر اپنی مرضی کریں؟ دیکھیے جو والدین ہیں ان کو اپنی مرضی بچوں پر امپوز نہیں کرنی چاہیے، یہ بنیادی بات ہے. یعنی جو جبری رویہ ہوتا ہے والدین کا وہ نہیں ہونا چاہیے. حکمت کے ساتھ، جیسے آپ نے کہا کہ اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، بالغ ہے، تو پھر حکمت کا انداز ہوتا ہے. یعنی حکمت یہ ہوتی ہے کہ بچوں میں کسی طرح کی بغاوت نہ پیدا ہو، دوری نہ پیدا ہو. جب بغاوت پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر اچھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، پھر انسان ہر بات کو نفی کے کھاتے میں ڈالتا چلا جاتا ہے، منفی کے کھاتے میں ڈالتا چلا جاتا ہے. یعنی ماں باپ کو اچھی بات بھی کہیں گے تو وہ اس نے اس کے الٹ ہی کرنا ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ بات والدین کی طرف سے. اولاد کو بھی تھوڑا سا یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کماتی ہے، بناتی ہے، کیونکہ بلوغت صرف کافی نہیں ہوتی. یعنی کوئی یہ خیال کرے نا کہ اب میں بالغ ہو گیا ہوں تو لہٰذا ماں باپ کی میں مرضی سے یا ان کی باتوں سے یا ان کے طریقے سے میں اب آزاد ہو گیا ہوں. تو یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اولاد بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، اپنی ذمہ دار بھی ہو، روزگار بھی ہو، سب کچھ ہو. یعنی گویا کہ وہ اپنی ایک اسٹیٹ اولاد بنا لے کہ جس میں وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، نفع نقصان کا خود مالک ہو، ذمہ دار ہو. تو وہاں پر پھر معاملہ ٹھیک ہے کہ اولاد اس پہلو پر اگر دیکھتی ہے. تو اگر اولاد فی الحال اگر ماں باپ کے سرپرستی میں ہے، ان کے ماتحت ہے، ان کے ساتھ ہے اور باپ کا روزگار، باپ ہی معاملات کو لے کر چلنے والا ہے، تو وہاں پر اولاد کو بھی دانش سے کام لیتے ہوئے، معاملہ فہمی کے ساتھ چلتے ہوئے ماں باپ کی بھی بات کو سنیں، جو فائدے میں ہے، جو نفع میں ہے اس بات پر غور بھی کرے. اور جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ بات نقصان میں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں پر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈائیلاگ بھی کرے. تو جہاں اولاد کو اتنی سمجھ ہے تو وہاں پر تھوڑا سا اپنی سمجھ کو پازیٹیو استعمال کر کے والدین کو ساتھ ملا کر
پھر فیصلے کرے اپنی رائے کے ساتھ والدین. کئی ایسی سروس بھی ہوئے ہیں جس میں کئی ایسے سروس تھے جنہوں نے بتایا کہ جو مرد ہے وہ میچورٹی کو تب پہنچتا ہے جب وہ 40 سال کا ہوتا ہے، مکمل میچورٹی، اور جو خاتون ہوتی ہے وہ غالباً 35 سال کی عمر میں میچور ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جو بلوغت کا تصور ہے کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ انسان کو کہا جاتا ہے 18 سال کی عمر میں وہ میچور ہو جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں جذباتی رویے ہوتے ہیں، وہ ہارمون ان کے چینجز ہوتے ہیں، تو اس سے بہت ہی جذبات ان کے بھڑکتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں بھی ملوث ہوتے ہیں. تو کیا یہ عمر درست ہے اپنے ذاتی فیصلے کرنے کی، یا پھر ماں باپ کی ہی مرضی جو ہے وہ مانی جائے؟ دیکھیے، جب انسان عاقل ہے، بالغ ہے، تو آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. وہ اپنی زندگی کے بہت سے معاملات میں وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی منمانی بھی کرے اور اپنے مطابق فیصلے کرے. وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا اپنا ایک ایکسپوجر ہوتا ہے، اس کا ایک لیول ہوتا ہے، وہ اس پر چاہتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہارمونز کا معاملہ بھی ہوتا ہے، جوان ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے تو عقل اس لیول پر نہیں ہوتی جو تجربہ ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن جسمانی طاقت اور قوت وہ اپنے کمال پر ہوتی ہے. تو لہٰذا اس عمر میں جو میچورٹی ہوتی ہے نا جی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بالغ ہو گیا تو میچور ہو گیا، یہ عقل ہے تو اس کے اندر تو یہ میچور ہو گیا. اس کے 20-25 سال عمر ہوگی یہ نہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ 60 سال کے بھی ہو جاتے ہیں تو میچور نہیں ہوتے لوگوں کی، تو ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے. تو یہ میرا خیال ہے کہ انسان پہ خود یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر اپنا احتساب کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یا میچور لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اہل علم کے پاس بیٹھتا ہے، اور اس ڈھب کی اور اس رنگ کی اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ پھر اس کو زیادہ چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے. تو ہم اس پر کوئی یہ عمر کا نہیں کہہ سکتے. جو قرآن مجید نے 40 سال کا ذکر کیا، یہ ایک فطری بات ہمیں اس میں نظر آتی ہے. کیوں؟ مثال کے طور پر شادی ہو جاتی ہے تو 40 سال تک جب پہنچتا ہے کچھ بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، خود بھی وہ اس خاص عمر سے نکل آتا ہے، تو اب اس کو بحیثیت والد کے یا والدہ کے کچھ باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جب میں بچہ تھا تو میرے والدین کی سوچ کیا ہوتی تھی. اب اس عمر میں آ کر 40 سال میں آ کر اس کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ میرے والدین کیا سوچتے تھے، اور میں اب بحیثیت والد یا والدہ کے اب میرے جذبات، میرے احساسات اپنی اولاد کے بارے میں کیا ہیں. تو قرآن مجید نے 40 سال اس لیے بیان کیے ہیں. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو نوجوان جب بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا جو رویہ ہے اس میں کافی تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے. جب بچے ماں باپ کے سرپرستی میں ہوتے ہیں تو بڑا اچھا برتاؤ ہوتا ہے، ماں باپ اچھی ویلیوز دیتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں. جب بچے نوجوان ہوتے ہیں تو وہ جو تربیت ان کی جاتی ہے وہ برقرار نہیں رہتی، اور جو معاشرے کی تربیت ہوتی ہے، جب معاشرے کی چک و چوند میں جاتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ غالب ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے، اور جب وہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے، شدت والا ماحول ہوتا ہے، محدود ماحول ہوتا ہے. اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ گھر سے باہر کی دنیا میں جاتا ہے تو وہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور جس وجہ سے اس کے لیے برائی میں کہہ لیجئے یا دوسرے معاملات میں کشش اس کے لیے زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک وجہ ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچہ ویسے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو طبعی اور فطری ہوتے ہیں، ان کو اسی طریقے سے قبول کرنا چاہیے. جب انسان باہر جائے گا تو ضرور اس کے اثرات قبول کرے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ جا رہا ہے وہ تعلیمی ادارے وہ تربیت کے اور تعلیم کے مرکز ہونے چاہیے. اگر وہ تعلیم اور تربیت کے مرکز بننے کے بجائے اگر وہ تجارتی مرکز بن جاتے ہیں، مراکز بن جاتے ہیں، کاروباری مراکز بن جاتے ہیں، تو واضح بات ہے کہ پھر وہاں پر بچوں کی تربیت اور اخلاق پر تو توجہ نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس وجہ سے بھی بچوں کا اور بچیوں کا جو اخلاق ہے اور ان کا کردار ہے وہ پھر بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القعد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. یعنی اہل و عیال کے لیے محنت کرنا، بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے محنت کرنا، حلال روزی کمانا، یہ گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گنوں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.